बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंशाअल्लाह ताला रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरतों का महीना शुरू होने वाला है। ये रमज़ान करीम है, ये रमज़ान मुबारक है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतों का ज़हूर होता है। ये वो महीना है जो हमारी ज़िंदगियों में बरकतें लेकर आता है। ये वो महीना है जो हमारे लिए मग़फ़िरत का महीना है। दोस्तों, आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हम इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक को कीमती बनाने के चंद नहायत आसान नुस्खे सीखेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और ये बहुत ही आसान टिप्स हैं। इनको कोशिश करें रमज़ानुल मुबारक में फॉलो करने की, ताकि इस रमज़ान मुबारक को हम कीमती से कीमती तरीन बना सकें इंशाअल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि ये महीना जो है ये रहमतों का, बरकतों का है। इस महीने से फ़ायदा उठाने के लिए चंद चीज़ों पे खुसूसी तवज्जो दें। सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत जो है वो खुसूसी तौर पे की जाए। रमज़ान को कुरान का महीना कहा जाता है, क्योंकि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। इस महीने को कलाम इलाही से खुसूसी मुनासबत है, इसलिए जहां तक हो सके इस रमज़ान में कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। कुरान मजीद के लिए कुरान को, अरबी टेक्स्ट को पढ़ें, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, और साथ ही साथ अगर मुस्तनद तफासिर में से किसी का मुताला कर सकते हैं या किसी हल्का दरसे कुरान में शमूलियत इख्तियार कर सकें या कोई दौरे कुरान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से अपने दिन या रात के औकात को दुआ, इस्तगफार, जिक्र इलाही और दुरूद शरीफ की कसरत से तर रखिए। चलते फिरते, उठते बैठते अपने ज़ुबान मुबारक को इन मुबारक कलिमात का आदी बनाएं। फजूल बातों और बेहुदा गोई से मुकम्मल परहेज और एहतराज करें। कोशिश करें जितनी आपकी इस्तात है मुसलमान भाइयों बहनों को रोज़ा इफ्तार कराने का एहतमाम करें। यह बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह के रास्ते में जो भी आपको फकरा मिलते हैं, मसाकीन मिलते हैं, दिल खोल के खर्च करें। जितनी आपके अंदर इस्तात है, बात क्वांटिटी की नहीं है, बात क्वालिटी की है। आपके पास 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं अल्लाह की राह में खर्च करें, क्योंकि रमजानुल मुबारक में सदकात और खैरात का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तरावी पढ़ें, नमाज तहज्जुद को मुकम्मल तवज्जो और एहतमाम से अदा करने की आदत बना लें। रमजान का एक एक मिनट कीमती है। मैं आपको एक मुख्तसर सा बताता हूं कि आप एक एक मिनट में क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले एक मिनट में आप सूरह फातिहा जितनी सूरत बआसानी तिलावत कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए कि कुरान मजीद के हर हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं। तो आपने एक मिनट में सैकड़ों नहीं हजारों नेकियां जमा कर ली अगर आपने एक मिनट में कोई सूरत तिलावत कर ली। इसी तरह अगर आप कोशिश करें इस रमजान में तो 30 दिनों में आप 30 आयात मुबारका भी याद कर सकते हैं, हिफ्ज कर सकते हैं। कुरान मजीद की जो छोटी छोटी आयात हैं, वो सूरतें जिनमें छोटी छोटी आयात हैं, जैसे 29वें और 30वें पारे की सूरतें, उनमें हर आयत को आप एक एक मिनट में भी याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 30 दिन में आप कम से कम एक, दो या तीन सूरतें कुरान मजीद की हिफ्ज कर सकते हैं। एक मिनट में आप कितनी आसानी के साथ ये कलिमात पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये वो कलिमात हैं जो जुबान पर हल्की हैं, लेकिन अल्लाह के यहां इसका दर्जे बहुत बुलंद है। इसी तरह आप एक मिनट में कितनी मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेज सकते हैं। एक मिनट में आप कितनी मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी मांग सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। एक मिनट में आप किसी को कोई अच्छी बात बता सकते हैं, किसी को किसी बुरे काम से रोक सकते हैं, अमर बिल मारूफ कर सकते हैं, नहीं अनिल मुनकिर का फरीजा अंजाम दे सकते हैं। ये देखिए कि बात एक एक मिनट की है, लेकिन इससे आपको कितना सवाब होगा। एक मिनट में आप किसी मुसलमान के साथ गम ख्वारी कर सकते हैं, किसी बीमार मुसलमान की अयादत कर सकते हैं, किसी फौजशुदा मुसलमान की ताज़ियत कर सकते हैं, किसी रिश्तेदार के साथ सिला रहमी कर सकते हैं। एक मिनट में आप दीन की कोई बात, इबादत, मुआमलात वगैरह के बारे में कोई दीनी मसला या फतवा मालूम कर सकते हैं। इसी तरह आप इल्म दीन हासिल करने का सवाब हासिल कर लेंगे। एक मिनट में आप कई अच्छी नीयतें और इरादे कर सकते हैं, और अल्लाह की तरफ से हर नेक नीयत पर भी एक अजर है। यह रमजान मुबारक है।
ایک بزرگ نے رمضان المبارک کی برکات کا یوں حساب لگایا کہ رمضان کا ایک ایک روزہ سال بھر کے 354 مسلسل روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بلا عذر اگر ایک روزہ بھی نہ رکھا گیا تو عمر بھر کے روزے بھی اس جگہ کافی نہیں ہوں گے۔ رمضان میں ہر فرض کا ثواب 70 گنا، ہر نفل، اعتکاف، ذکر اور ہر نیک کام کا ثواب 70 گنا ہو کر فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ نماز کا ثواب گھر پر 1 کا، مسجد میں 25 کا، جامع مسجد میں 50 کا، لیکن رمضان میں 70 گنا اور زائد ہوگا۔ اس لیے رمضان میں گھر پر 70، مسجد میں 1750، جامع مسجد میں 3500 ہو جاتا ہے، اور پانچوں نماز کا گھر پہ 250، مسجد میں 8750 اور جامع مسجد میں 17500 کا روزانہ ثواب ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے جو جماعت پڑھی جاتی ہے، جماعت کا 27 گنا 5 وقتہ 135، رمضان کا 70 گنا 9450 ثواب ہوگا۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان میں قرآن کے ایک حرف تلاوت کرنے پہ 700 نیکیاں ہوں گی۔ قرآن کے کل حروف اگر 3,30,671 مانے جائیں تو پورے قرآن مجید کا ثواب رمضان میں 22,35,69,700 بنتا ہے۔ سوچئے 22,65,69,700 نیکیاں صرف رمضان میں آپ کما سکتے ہیں اگر آپ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، اور جو سمجھ کے پڑھے یا سنے اسے مزید اتنا ہی ثواب ہے۔ اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے۔ قرآن کو مس کرنا، محبت سے چھونا، قرآن کو دیکھنا، یہ بھی 10 گنا زیادہ عبادات ہے۔ پورے قرآن مجید پڑھنے پہ 13,59,61,82,000 ثواب ہوگا۔ یہ وہ ملٹیپلیکیشن ہے، وہ ضربے ہیں کہ جہاں پہ آ کے کیلکولیٹر بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ رمضان میں روزہ میرے لیے اور اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ قرآن مجید پڑھنے کا یہ عظیم الشان ثواب شبینہ کی رات میں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب کو یاد ہے اس کے کل 19 حروف ہے۔ رمضان میں 13,300 نیکیاں صرف بسم اللہ کے پڑھنے پہ ملیں گی۔ جو صورتیں حفظ ہوں، وضو یا بے وضو، چلتے پھرتے، ہر حرف پہ اتنی نیکیاں مفت ملیں گی۔ ہر ادنا سے ادنا نیک کام کا ثواب 70 گنا ہے، خواہ راستے سے کانٹا ہٹانا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار درود شریف پہ 10 نیکیاں اور 10 رحمتیں جو رمضان میں 700 ہو جاتی ہیں۔ سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو 1 منٹ میں 100 بار ہو سکتا ہے، جس کا ثواب رمضان میں 70,000 فی منٹ ہوا۔ تو 1.5 منٹ میں 1,05,000 نیکیوں میں تو آپ لکھ پتی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شب قدر یعنی 1000 ماہ یعنی 30,000 دن اور 30,000 رات کے برابر، یعنی 60,000 گنا ثواب ہے۔ غروب شمس سے صبح صادق تک ہر منٹ کا ثواب 60,000 منٹ کے برابر ہے۔ 1 منٹ کا ضائع کرنا بھی کس قدر خسارے کی بات ہے۔ نیکی کی ترغیب پر بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کرنے والے کو ہے، اس لیے ہر وقت ہر نیک کام کی ترغیب دی جائے تاکہ اس کے برابر ثواب ملتا رہے، اور ہر برے کام سے روکنے کی تدبیر تاکہ اس سے بچنے کا برابر بھی ثواب حاصل ہو۔ اعتکاف پر انسان اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی واپسی تک کے نفلی اعتکاف کی نیت سے مفت کا یہ ثواب حاصل ہوگا۔ زکوٰۃ و عشر میں اور صدقہ و خیرات میں رمضان کی وجہ سے 70 گنا ثواب زائد ہوگا۔ ان سب کاموں میں اثال ثواب کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، خواہ مردہ کو، خواہ زندہ کو، خواہ ان لوگوں کو جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اثال ثواب میں سب مسلمانوں کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ ثواب تقسیم نہیں ہو سکتا بلکہ پورے کا پورا ہر ایک کو ملتا ہے۔ واللہ عالم۔ دوستو یاد رکھیں رمضان المبارک ایک مبارک مہینہ ہے۔ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی سے پوری بچنے کی کوشش کی جائے۔ پہلی شرط اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس کو پورا کیے بغیر انسان اس ماہ مبارک سے ہرگز کما حق کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ روزہ ہم سے نافرمانی اور گناہ چھڑانے کے لیے ہے، اور نیکی اور فرما برداری کے راستے پر چلانے کے لیے، جس کا دوسرا نام تقوی ہے۔ کھانا پینا اور حلال ازدواجی تعلقات عام دنوں میں مسلمانوں کے لیے حلال تو ہیں، لیکن رمضان المبارک میں کچھ وقت کے لیے ان سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے جھوٹ، غیبت، سود، رشوت، غیر محرم کو دیکھنا، گانا سننا، تصویر بنانا، داڑھی مونڈنا، پردہ نہ کرنا، گالی دینا، دھوکہ دینا اور جیسے دوسرے گناہ تو وہ جو ہیں جو سیرت سے ہیں ہی حرام۔ اب جسٹ امیجن کیجئے اگر کوئی بندہ روزوں میں حلال کام سے رک جاتا ہے لیکن حرام کام سے نہ رکا تو اس کے روزے کا کیا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد ہی تمہارے اندر پرہیزگاری یعنی گناہ سے بچنے کا جذبہ بیدار کرنا ہے، لعلکم تتقون۔ آج اس تناظر میں تمام مسلمان روزہ داروں کو اپنا محاسبہ کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ آیا وہ ناجائز امور جن کو شریعت نے منع فرمایا ہے ہم نے رمضان المبارک میں چھوڑ دیے ہیں یا نہیں چھوڑے، اور اگر نہیں چھوڑے تو ہمیں ابھی سے ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر برے کام کو چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت حکیم الامت نے روزے کو خراب کرنے والے گناہوں، غیبت وغیرہ سے بچنے کی کتنی خوبصورت تدبیر بتلائی ہے جو کہ 3 باتوں پہ مشتمل ہے۔ نمبر 1 کہ مخلوق سے بلا ضرورت تنہا اور یکسو رہنا، اکیلے رہنے کی عادت ڈالیے۔ رمضان المبارک میں اگر آپ نے زبان کی برائیوں سے، گناہوں سے بچنا ہے تو کوشش کریں رمضان کے مہینے میں کم سے کم بولیں، کسی اچھے شغل میں لگ جائیں، تلاوت کلام پاک کریں، اپنے نفس کے ساتھ تدبر و تذکرہ کریں، نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں۔ ہر وہ کام جس سے آپ کا ٹائم وقت ضائع ہونے کا خطرہ ہو، چاہے وہ میڈیا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، ان سے دور ہو جائیں۔ اس ایک مہینے میں سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں اور اپنے وقت کو اچھی چیزوں پہ لگائیں۔ اپنے نفس کو سمجھائیں کہ اس نفس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ایک مہینے کا جو ریفریشر کیڈر ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ٹرین کریں کہ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد آپ سال کے 11 مہینے اسی طریقے سے زندگی گزار سکیں جیسے آپ رمضان میں گزارتے ہیں۔ اور یہ ایک نارمل چیز ہے، جب آدمی اپنے آپ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے کسی ایک خاص طریقہ زندگی پہ تو بعد میں عام دنوں میں اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس طریقے زندگی سے اپنی زندگی کو آگے چلانا، گزارنا۔ دوستو یہ ماہ مبارک ہمارے سر پر آ چکا ہے، 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ اس رمضان مبارک کو قیمتی ترین مہینہ سمجھیں، اس کو تبدیلی کا مہینہ سمجھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل اور کرم اور رحم ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضانہ، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ خوش قسمت لوگوں کو یہ رمضان ملتا ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ اس رمضان مبارک کو ہم قیمتی سے قیمتی ترین بنائیں گے۔ میں نے اس مختصر سے ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے چند آسان نسخے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ اچھا ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں، جو میں یہاں آپ کو بتا نہیں سکا۔ ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رمضان کو ہر ایک کے لیے بہت ہی اچھا بنائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اس رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اس رمضان میں قرآن مجید سے متعلق مفید معلومات حاصل کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، کامنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔